शॉक वेव्स सेठी साहब, अच्छा, पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं, आपको तो पता कब होगा। से चल रहा है शॉक वेव्स? अच्छा, जब वो से कहाँ से डोनाल्ड था? ट्रम्प जो है इलेक्ट हुआ है, शॉक वेव्स ही चल रही हैं। आप पहुंच गए, हालांकि हलबर्दारी में नहीं आप पहुंचे, वो तो मुहसिन नकवी के पहुंचने की खबर वो तो आपने वहाँ दी थी। पहुंचे हुए हैं, हाँ। अच्छा, उनकी मुलाकातों के ऊपर भी काफ़ी लबकुशाई और तबसरे किए जा रहे हैं कि उनका विजिट कैसा रहा, वो तो आपसे हम जानेंगे, लेकिन ज़्यादा अहम मामलात हैं अमेरिका के दाखिली और ख़ारिजी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत हलचल मचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने यूक्रेन जंग के हवाले से बातें की हैं, कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे उन्होंने साइन कर करके मुख्तलिफ माहिदों से निकलने की बातें की हैं, कुछ वार्निंग्स दी हैं, कुछ लोगों को तरगीबात दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल होगा पहला, वो बहुत जामे है कि आपने देखा वो किस किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जिन लोगों ने उनके लिए वोट किया उनको खुश करने के जो इकदाम हैं उन्होंने 4 दिनों में क्या किए। आपकी नज़र में सबसे अहम मामला ऐसा क्या है जो अमेरिका की दाखिली और खारिजा पॉलिसी दोनों पे बहुत असरात मुरतब कर सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बातें तो उन्होंने अपनी स्पीच में, इनॉग्रल स्पीच में बहुत सी की हैं, मगर मेरा ख्याल है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच है जो कि डावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पैनल बैठा हुआ है इस वक्त, बिग बिजनेस कंपनीज एंड लीडर्स, उन्होंने वाइट हाउस से जो एड्रेस किया उनको ऑन जूम, आई थिंक दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, वहाँ उन्होंने बड़ी क्लियर कट जो अपनी विजन है फॉर द न्यू वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका, वो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन की है। और मेरा ख्याल है वहाँ ऐसे सूरत हाल थी कि सारे जो लोग थे लाइन अप करके पहुँच रहे थे कि सुनने के लिए उनको, एवरीथिंग वाज ऑन अ स्टैंड स्टिल के डोनाल्ड ट्रंप को सुनना है। तो दैट वाज अ पॉलिसी स्टेटमेंट मेंट स्पेसिफिकली फॉर द यूरोपियंस, और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। अब वो बातें जो हैं बड़ी, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, चुभ रही हैं बढ़िया, बिकॉज मैनी ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डोंट लाइक what Trump is saying. अब आप चाहें तो इसके ऊपर आगे बहस हो सकती है, मगर मोटी मोटी बात यह है कि ट्रंप ये कह रहा है कि आप कम से कम अपना 5% हिस्सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो आपकी आमदनी है वो आप अपनी डिफेंस पे खर्च करें। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कह रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि हम बहुत पैसे देते हैं आपको आपकी डिफेंस के लिए, हमें उससे कुछ नहीं मिलता, और वो हमारी डिफेंस नहीं है, वो आपकी डिफेंस है, तो इसलिए आप अपनी डिफेंस के लिए पैसे और खर्च करें। अब जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 5% ऑफ GDP एक आध मुल्क तो कर लेगा, मगर बेशतर जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि अपनी डिफेंस के ऊपर इतना खर्च करें, तो इसलिए उनके लिए एक सीगा ये। एंड ट्रंप अगर यही धमकी रखेगा कि अगर आप 5% नहीं खर्च करेंगे तो देन हम नहीं खर्च करेंगे, तो फिर अपनी डिफेंस का अपना ख्याल करें। एक ये दिस इज़ बड़ी तकलीफ़ हो रही है उनको ये सुन के। दूसरी चीज़ ये कि रशिया के साथ मैं डील करूँगा, मेरे कोई असूल नहीं है, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आई एम अ डील मेकर। वो याद है आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बहुत उनकी मशहूर किताब है उसका टाइटल आर्ट ऑफ द डील, द आर्ट ऑफ द डील, और वो बड़ी पुरानी बात है। मुझे याद है कि 20-30 साल पहले ये साहब एक CNN था या कौन सा चैनल था, उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी करते थे, द अप्रेंटिस। आप देखिए, यू आर फायर्ड। आई वाज शॉक्ड, मैं देखता था, कहता लुक एट दिस मैन, बैठे बैठे कहता यू आर फायर्ड। वो बेचारे जो सारे ऐसे मुंह बन जाते थे, चेहरे लटक जाते थे, और शायद इनको ये अच्छा लगता है कि सभी इनकी तरफ देखते हैं हैरत से। यू आर फायर्ड। अच्छा, तो अब और तो वही डोनाल्ड ट्रंप है। आते सार यू आर फायर्ड। उसने धमकी दी है कि कोई 50,000 से ज़्यादा जो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर जो लोग ऑफिशियल्स हैं उनकी छुट्टी कराएगा और नए लोग अपॉइंट करेगा। अब आमतौर पे ये होता है कि जो नए प्रेसिडेंट्स आते हैं वो सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके नए अपने लोग लगाते हैं, मगर इतनी बड़ी तब्दीली कभी नहीं किसी ने थ्रेटन की, और उसने तो कह दिया कि सबकी छुट्टी हो जाएगी, जो हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, बड़ी फायरिंग्स, बड़े नाम हैं, बड़े नाम है, उसके अंदर लाइनें लगी हुई हैं, तो ये सब की हद से मगर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी एक चीज़ चल रही है। दूसरी चीज़ उसने ये कहा है कि तेल की कीमत को गिराएं। जी, ये वो कह रहे हैं फैक्टर है जो रशिया यूक्रेन जंग खत्म कर सकता है। ये कैसे इसने ये बात कही है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफ्तीश करनी पड़ेगी कि सऊदी अरेबिया को कह रहा है जी, और एक तरफ ओपेक को कह रहा है कि आप तेल की कीमत गिराएं, और साथ ये भी कह रहा है कि हम
اب پہلے امریکن پالیسی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ زیادہ تیل اپنا تیل نہیں باہر نکالتا، جی وہ ان کو ریزرو میں رکھا ہوا ہے اور دنیا سے تیل خریدتا ہے، اور پریشر یہی ہوتا ہے کہ وہ کم رکھے تیل کی قیمت. مگر اب اس نے آرڈر کر دیا ہے کہ آئل ایکسپلوریشن اور آئل کمپنیز اور گیس کمپنیز ان کے اوپر جو سارے ریگولیشنس ہیں نا کہ اس سے زیادہ نہیں پروڈیوس کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے، اسے کھلی چھٹی کہنا میں دینی ہے. نکالو جتنا مرضی تیل نکالتے ہو، ہم کوئی نہیں امپورٹ کریں گے، ہم خود ہی اپنا تیل استعمال کریں گے، دیکھا جائے گا 50 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ابھی میں نے اپنا تیل سستا تیل اٹھا کے لے کرنا ہے اور لوگوں کو، اور انفلیشن جو ہے مہنگائی کم کرنی ہے اور اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ریز کرنا ہے، اور ہم نے اپنی امپورٹس جو ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ جو ہم نے پیسے لوگوں کے دینے ہیں وہ کم ہو اینڈ سو آن. تو مطلب بڑی ریڈیکل قسم کی باتیں ہیں. ڈومیسٹک اکانومی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، ٹیکسز کہتا ہے میں کم کروں گا، اور ظاہر ہے اب سارے وہاں یہاں شور پڑا ہوا ہے ٹیکس بڑھ رہا ہے، اور وہاں وہ کہتا ہے میں نے تو ٹیکس کم کر دینا ہے. اور ہمیں ویسے بھی امریکہ میں اتنا ہائی ٹیکس نہیں ہے جتنا یورپ میں ہے یا جتنا یو کے میں ہے. امریکن ٹیکسز آر لوور دین دیٹ، کہتا ہے میں نے اس سے بھی کم کر دینے ہیں ٹیکسز. تو مطلب ہے، اور پھر فائنلی آف کورس وہ یہ دھمکی دے رہا ہے سب کو، چائنا کو بھی دے رہا ہے، کینیڈا کو بھی دے رہا ہے، میکسیکو بھی کو دے رہا ہے، انڈیا کو بھی دے رہا ہے، یورپ کو بھی دے رہا ہے کہ دیکھیے آپ لوگ سارا مال اپنا بنا کے ہمیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہم سے پھر کرایہ ہم ادھار ہمیں پھر آپ کے پیسے دینے ہوتے ہیں، اور دس ول ناٹ ورک. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹس کریں ٹو امریکہ تو پھر آپ پیسے لے کے آئیں، امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو پھر بحال کریں. اور نہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کے جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا نقصان ہوگا، مگر کم از کم پھر ہم جو پروڈیوس جو ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے ہماری وہ وہاں پھر زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اگر ایک یہ چیز ہے آ رہی ہے چائنا سے آ رہی ہے، یہ 100 روپے کی ہے، اس کو 125 روپے کی ہو جائے گی امریکہ میں، تو پھر ایک تو یہ اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو امریکن مینوفیکچررز ہیں جو اس وقت چائنا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی قیمت 115 روپے ہے، تو وہ بھی پھر مارکیٹ میں آ جائیں گے، وہ پروڈکشن شروع ہو جائے گی امریکہ میں بھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس قسم کی وہ پالیسیز کی بات کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے سارے ہی ہل گئے ہیں اس سے، بالکل سب ہل گئے. اور رشیا کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ڈیل کرے گا وہ، اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں ڈیل کرنے تمہارے ساتھ. ادھر یورپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری سیکیورٹی اپنی سیکیورٹی ہے، کرو جو کرنا، نہیں تو میں جا رہے ہیں. ادھر یورپینس کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں EU کے کہ جی وہ سبسڈیز دیتا ہے، ایک ملک جرمنی دیتا ہے ٹو پورا کنٹریز وغیرہ تاکہ وہ اسٹیبلٹی رہے وہاں. تو اس قسم کی چیزیں میرا خیال ہے دنیا از گوئنگ ٹو گو ٹو انڈر گو. اینڈ فائنلی آف کورس اس نے جو سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ کینیڈا بھی میں نے لینا ہے، گرین لینڈ بھی میں نے لینا ہے، میکسیکو کو بھی میں نے ٹھیک کر دینا ہے، نام چینج کر دینا ہے، 11 ملین لوگوں کو میں نے ڈیپورٹ کر دینا ہے جو ایلیگل ہیں افغانستان. افغان امیگرینٹس کے حوالے سے، اور افغان امیگرینٹس کو 25,000 بیچارے یہاں پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے جانا ہے، جن کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ افغان وہ ہیں جو کہ امریکنس کے لیے کام کرتے تھے اور وہاں افغانستان میں اب نہیں رہ سکتے، اور یہاں آ کے ان کو پناہ ملی ہوئی ہے، ان کے کاغذات تیار ہو رہے ہیں. آخری وقت پہ کوئی 2,000 لوگ جنہوں نے آج کل میں جانا تھا، ٹکٹس بک تھی، سیٹس بک تھی، سیٹس کینسل ہو گئی ہیں، اور پھر پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو سارا جو سلسلہ تھا امیگریشن کا، لیگل امیگریشن، کہ لوگ آتے تھے وہاں بیبیز پیدا ہو جاتی تھی، ان کو نیشنلٹی مل جاتی تھی ایز اے برتھ رائٹ، حالانکہ والدین جو ہیں وہ نہ امریکن سٹیزن ہیں نہ امریکن ریزیڈنٹ ہیں. بہت سے لوگوں نے ایسے فائدے اٹھائے. امیر لوگ یہاں سے اٹھ کے امریکہ چلے جاتے تھے، وہاں اپنا بیبیز پیدا کر لیتے تھے، ان کو امریکن نیشنلٹی مل جاتی تھی. 20 سال کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو بلا لیتے تھے امریکہ. تو یہ پورا ایک کھاتا چل رہا ہے. اچھا، یہ صدر نائب صدر دونوں کی جو اہلیاں ہیں وہ امیگرینٹس دونوں امیگرینٹس ہیں، ان کی نیشنلٹی وینس کی بھی اور اس کی بھی، اور وہ ایسے ہے کہ دونوں جو ہیں اینٹی امیگرینٹس ہیں. اور تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. میں تو بہت سی چیزیں لسٹ کر سکتا ہوں، بٹ موٹی موٹی بات یہی ہے کہ اس نے جو ڈاووس میں کہا ہے دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. وہ ٹیرفس میں اضافے کی ایک بار پھر دھمکی دی ہے. لیکن آپ کی بات سے جو سوال آیا ذہن میں کہ یہ افغان امیگرینٹس کے حوالے سے کیا پاکستان بات کرے گا امریکہ سے ان 26,000 پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو آلریڈی کوئی 10 لاکھ کے قریب افغانس کو بھیجنا چاہ رہا ہے واپس افغانستان، جو کہ سول وار کے دوران یہاں آئے تھے. تو اور وہاں بھی پرابلمز ہو رہے ہیں، اور اوپر سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگریمنٹ ہوئی تھی ود دی امریکنز کہ امریکن گورنمنٹ کہ جی آپ ان کو سال کے لیے رکھ لیں یا 15 مہینے کے لیے رکھ لیں یا 6 مہینے، جب تک ان کے کاغذات نہیں ہوتے
تو یہ پھر امریکہ ہم لے لیں گے. اب ان کا بھی راستے رک گئے ہیں تو وہ بھی یہاں پھنسے ہوئے ہیں اب, اور ظاہر ہے یہ بوجھ ہمارے پہ ہی ہے اور کس پہ ہے, کیونکہ ہم بھی تو سبسڈائز کر رہے ہیں نا ان کی رہائش یہاں. کچھ لوگ تو اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پھر کوئی نہ کوئی سبسڈی مل رہی ہے فرام آر اکنامک سسٹم. جی, تو مطلب ہے یہ ہمارے لیے بھی پرابلم ہے. اچھا, ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں کیا اس سے امریکہ فرسٹ جھلکتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال, یہ پورا یہ نا میک امریکہ گریٹ اگین موگا, یہ اس نے جو سلوگن کیا ہے, اس سے میرا نہیں خیال امریکہ گریٹ ہوگا. میرا خیال ہے کہ امریکہ کی گریٹنس دو چیزوں میں تھی. ایک تھی اس کی ملٹری پاور, ٹھیک, اور ملٹری پاور کے ساتھ اس کی اکنامک اسٹرینتھ تھی, ٹھیک, کیونکہ ڈالر جو تھا وہ اسی لیے اسٹرانگ تھا بیکاز ملٹری پاور کے ذریعے اس کو امپوز کیا گیا تھا. اچھا, ایک طرف. دوسری طرف یہ تھی کہ امریکہ کوٹ ان کوٹ کہتا تھا وی آر دا لیڈر آف دا فری ورلڈ. تو جو ساری جو ویسٹرن کیپٹلزم کی جو ایمبیشنز تھی ساری, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ واز دی گارڈین, اور اس گارڈین کے لیے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی گئی تھی, جیسی آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, ہیلتھ آرگنائزیشن اینڈ سو آن, بہت سی انٹرنیشنل, اور یو این فار ایگزامپل سب سے بڑا سپورٹر آف آل دیز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, جسے آپ وہ کہتے ہیں نیو رولز بیسڈ آرڈر. نیو رولز بیسڈ آرڈر, اس کا ڈیفینس تو امریکہ کرتا تھا. اب اگر امریکہ نے ادھر سے پیچھے ہٹ جانا ہے تو ایک قسم کی آئسولیشن میں جا رہا ہے امریکہ, اور باقی جو دنیا ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے آن امریکہ, ان کا کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا یورپ سے لے کے کوئی ملک نہیں ہے جو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان ون وے اور دی ادر, ویسٹرن کنٹریز میں سے, اور ایون سم تھرڈ ورلڈ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان. تو اگر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو پھر یہ ان کا کیا ہوگا؟ تو ایک قسم کا نیا کیوس نہ ایمرج کر جائے ان دی انٹرنیشنل آرڈر. یہ رولز بیسڈ آرڈر سے رولز بیسڈ ڈس آرڈر, نان رولز بیسڈ ڈس آرڈر نہ بن جائے. اینڈ تو ابھی ابتدا ہے, پتہ نہیں کتنی چیزیں یہ کرے گا, یا کتنی دھمکی ہے اور ڈیلز کرے گا, یا ایکچولی یونیلیٹرلی پل آؤٹ کر لے گا, وی ڈونٹ نو. بٹ کیونکہ وہ بڑا ٹرانزیکشنل بندہ ہے, ہر بات اس کے لیے ڈیل ہوتی ہے, ہر بات وہ ڈیل کرتا ہے. تو کچھ لین دین ہو جائے تو ختم ہو بات. تو اگر تو اس نے لین دین والی بات کی اور لوگوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے مکمکا کرو, تو پھر تو رولز بیسڈ آرڈر جو ہے تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ چل سکتا ہے. مگر اگر لوگوں نے ریزسٹ کیا اور اس نے کہا نہیں میری ڈیل ایکسیپٹ کرو نہیں تو میں نہیں کرتا, جسے ڈیل نہیں کہا جا سکتا, اس کسی ون سائیڈڈ یونیلیٹرل قسم کی یونیلیٹرلزم کہا جا سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی بھی اٹس ویری انکلیئر کہ کتنی باتیں اس نے ڈرامہ کے لیے کی ہیں, دھمکی کے لیے کی ہیں, اس کی ایمز آبجیکٹیوز وہی ہیں جو یہ کہہ رہا ہے یا اس سے کم ہے, اور یہ زیادہ پش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے جو منیمم ایجنڈا ہے وہ اچیو کر لے. وی ڈونٹ نو, مگر ہل گیا سارا, امریکہ بھی ہل گیا, دنیا بھی ہل گئی ہے. اچھا, تو سٹ صاحب یہ تو دنیا کی بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے یہ ملک, اور آپ نے بتایا اس کی پاور کے ان دو فیکٹرز کے اندر تھی. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے, اور جواب میں 22 ریاستوں کا بھی کورٹ میں جانا اور چیلنج کرنا ان ایگزیکٹو آرڈرز کو, کیا عدالتیں رستے میں کھڑی ہوں گی؟ رکاوٹیں کیا آئیں گی, وہ شہریت کا حق ہو یا امیگرینٹس کے معاملات؟ نہیں دیکھیے, سوائے ایک آدھ کے جس کا کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, باقی تو ایگزیکٹو آرڈرز آر ناٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز. تو کانسٹیٹیوشنل ایشو تو یہ والا ہے فار ایگزامپل کہ جی جو بندہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے وہ بائی برتھ رائٹ اس کی سٹیزنشپ ترمیم, اس کے اوپر تاریخ کے اندر امریکہ کے اندر کافی ڈیبیٹ کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو بنایا گیا تھا, کیونکہ ایک وقت تھا جب کہ وہ سمجھ کہتے تھے کہ جو بلیکس ہیں وہ ان کو یہ نہیں ملے گی, ان کے نہ بیٹوں کو ملے گی نہ بچیوں کو ملے گی. بہرحال آہستہ آہستہ سب کو ملی گئی, پھر یہ انشرائن ہو گیا ہے کیونکہ لینڈ آف امیگرینٹس ہے, تو اس لیے وہ اس کے اوپر چیلنج ہو گیا ہے, وہ آلریڈی چیلنج ہو گیا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹس نے چیلنج کیا ہے, ان کے اٹارنی جنرلز نے چیلنج کیا ہے, اپارٹ فرام پرائیویٹ اسٹیٹس نے بھی کیا ہے کہ جی یہ 22 ریاستیں. اب آپ سوچئے تو دس میرا خیال ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, آئی تھنک یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, یہ نہیں چلے گا, بیکاز یہ تو بڑا فنڈامنٹل ہے ٹو دی امریکن کانسٹیٹیوشن. مگر اب بات یہ ہے کہ جوڈیشری بھی وہاں انہوں نے پیک کی ہوئی ہے ود ریپبلکن ججز, اب کیسے یہ ورک آؤٹ کرتا ہے وی ڈونٹ نو. It's again an open question.